औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। 92 न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम सुबह नूर में आपका मेज़बान ग़ुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी अपने साथियों समेत हाज़िर खिदमत है। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमहुल्लाह ताला की तालीफ़ अस्माउन नबीय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदना अन्नाशिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, इस्लाम फैलाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह ताला आप पर, आपकी आले पाक पर और आपके सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत सलमान बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ज़रूरतमंद को सदका देना सिर्फ़ एक सदका है और ज़रूरतमंद रिश्तेदार को सदका देना 2 सदक़ात के बराबर है। एक तो सदका और दूसरा सिला रहमी। ये हदीस मुबारका सही बुखारी शरीफ में रवायत की गई है। नाज़रीन मुकर्रम, हमारा आज का मौजू है ज़कात के फ़ज़ाइल व मसाइल। ये बहुत ही अहम मौजू है। अल्लाह ने कुरान करीम में इतनी बार ज़कात का ज़िक्र किया है जो ज़कात की अहमियत और उसकी फ़र्ज़ियत पर दलालत करता है। और बहुत ही काबिल गौर नुक्ता ये है कि अक्सर व बेशतर मकामात पर नमाज के साथ उसका ज़िक्र किया है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और इसमें भी ये बात पेश नज़र रहे नाज़रीन मुकर्रम कि हुकूकुल्लाह में जो इबादात हैं उनमें नमाज सर फ़हरिस्त है और हुकूकुल इबाद में जो इबादात हैं उनमें ज़कात सर फ़हरिस्त है। और ये ज़ाहिर है हुकूकुल इबाद भी दरअसल हुकूकुल्लाह ही की एक शक्ल है। बहुत सारी तबीयतें ऐसी होती हैं जिन पर माली ईसार और क़ुरबानी बहुत शाक गुज़रती है, उनके लिए वो आज़माइश से कम नहीं होता। तो उन्हें उस आज़माइश से गुज़ारना, उनके ईमान का इम्तहान लेना और उनके दिल को दुनिया से बेरग़बत करना, इन मानों में कि वो अपनी दुनिया को तरजीह न देने लग जाएं अपने ईमान पर। ये है फ़लसफ़ा ज़कात। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो इस्लाम के मुआशी निज़ाम और निज़ाम सदक़ात व खैरात के बारे में बहुत ही अच्छी बात है। कस नबाशत दर जहान मोहताज कस, नुक्ते शर्अ मुबीनीन अस्त बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मरकज़ी नुक्ता ही यही है और उसका मकसद वहीद ये है कि इस दुनिया में कोई मुसलमान, कोई शख्स किसी का मोहताज ना हो, दूसरे का मोहताज ना हो, उसकी तरफ देखने वाला ना हो, हाथ फैलाने वाला ना हो। कुरान करीम में नाज़रीन मुकर्रम एक ऐसा सुनहरी उसूल दिया जिस पर पूरी दुनिया की मुआशियात की बुनियाद है। अल्लाह पसंद नहीं फरमाता कि दौलत घूमती रहे तबक़े उमरा में, अमीरों में ही घूमती रहे और वो गरीबों तक न पहुँचे। चुनांचे अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज़ फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत के बारे में आगाह किया, ताकीद फरमाई कि इसको अदा किया जाए। औलियाए उम्मत ने, फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में पूरे अबवाब लिखे ज़कात के मसाइल पर, ताकि जो अहले ईमान हैं वो अपने ईमान की हिफाजत करते हुए इस फ़रीज़े की अदायगी से बेहतरीन अंदाज में सबकदोश हों। इतने जुज़ई मसाइल हैं कि हैरत होती है कि कितनी ज़्यादा मेहनत की अहले तक़वा ने हमारे लिए सहूलतें पैदा करने के लिए कि ज़कात के ये मसाइल हैं, ज़कात के ये मसाइल हैं। नाज़रीन मुकर्रम, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है और इस्लाम के मानने वालों की अक्सरियत ऐसी है जो अल्लाह के रस्ते में इन्फ़ाक़ करने वाले हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ कोई कमी कजी न रह जाए, और कमी कजी कोई रह भी जाती है तो वो अल्लाह ताला अफ़्व दरगुज़र फरमाने वाला है। हमारी नीयत होनी चाहिए, हमें ज़कात के मसाइल से आगाह होना चाहिए और ज़कात बर वक्त अदा करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस माल से ज़कात अदा कर दी गई, ये मफ़हूम है हदीस पाक का, वो गोया पाक हो गया और जैसे वो शर से और मुसीबत से बचा लिया गया।
زکوٰۃ کس زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کا جو ذکر ایک خاص تناظر میں ہوا ہے اور کثرت سے ہوا ہے، آپ کے نزدیک اس کی کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو موضوع ہے یہ معاشرے کے اعتبار سے اور ایک معاشرے کے اندر پیار و محبت کو فروغ دینے کے اعتبار سے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کردہ حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بجاوری اس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کو ہی صرف تقویٰ کے درجہ پر نہیں پہنچاتی بلکہ اس کی سوچوں کے دریچوں کو بھی کھولتے ہوئے اس کو بھی ایک تازہ قوت اور طاقت اور انرجی عطا کرتی ہے، ماشاءاللہ، جس سے انسان جو ہے اپنے روز مرہ کے معاملات اور معمولات میں بھی بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان کا ہے اور یہ بھی ایک حسن و خوبی ہے کہ بعض الفاظ عربی کے ہیں لیکن من و عن جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں اور اسی مفہوم میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو انہی میں ایک لفظ زکوٰۃ بھی ہے، اگرچہ اس سے پہلے لفظ نماز کا ذکر ہے لیکن نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا صلاۃ موجود ہے، لیکن یہ بھی زکوٰۃ کا حسن ہے کہ جس معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی، اردو میں بھی وہی رائج ہوا۔ تو زکوٰۃ زکا یزکی تزکیتاً، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ایک حکم ہے اور انسان کے لیے ایک خوبصورت معیار یہ عطا کیا ہے کہ وہ ہر وقت خوبصورت نظر آئے۔ انسان کی خوبصورتی کا معیار یہ ہے کہ وہ ہر وقت خوبصورت نظر آئے، وہ لباس کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی، اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی، اپنے مال کے اعتبار سے، ہر حوالے سے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند پھر یہ تو احسن تقویم ہے نا جی، اس کو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اگر لباس پراگندہ ہو گیا تو اس کے لیے حضور کے ذریعے امت کو حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ اکبر، اپنے لباس کو پاک رکھیں۔ یہ حضور کے توسل سے ساری امت کو قیامت تک کا حکم ہے۔ آپ کا جسم جب تک پاک نہیں ہے آپ کی کوئی بھی جو نماز سمیت عبادات جو ہیں ان کی قبولیت کا درجہ نہیں ہے، لیکن اسی لیول میں دے دیا ہمیں مال کا بھی۔ کیوں؟ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اس میں کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبان کی باتیں، میرے جسم کی باتیں اور میرے مال کی ساری عبادات یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے۔ تو فرمایا تمہاری نماز سچی ہو جائے تو نماز سچی کرنے کے لیے ہمیں ایک صورت زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی عطا فرمائے۔ اب جب جسم کی ناپاکی اللہ کو پسند نہیں ہے، لباس کی ناپاکی پسند نہیں ہے، تو مال کے اندر ناپاکی کیسے پسند ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اس میں ایک ابتدائی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا يقبل الا بالطیب، اللہ تعالیٰ صرف پاک مال میں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں کہ سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، لوٹ مار کا ہو اور ظلم کا ہو اور اس میں سے زکوٰۃ دیں تو سمجھے پاک ہو گیا، وہ نہیں، بلکہ جو محنت کرتے ہیں احباب، چاہے وہ بزنس کی صورت میں کرتے ہیں چاہے جاب کی صورت میں کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہو گئی، بعض دفعہ خود کو پتہ بھی نہ چلا اور اس کی ادائیگی میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، تو اس کی صفائی اور تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں کہ وہ بھولے بسرے کو ہم پوری زندگی پہ نافذ کر لیں، ادھر سے 20 لاکھ رشوت پکڑی اور اس میں سے جناب لاکھ روپیہ کہا چلو جی غریبوں کو دے دیں، اس کی قطعاً بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ یہ ابتدا سے ہی مکی زندگی میں ہی زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ اچھا، ہاں جی، مدنی زندگی میں اس کی کچھ ترتیبات آئی ہیں جی، لیکن مکی زندگی میں اس کا حکم آیا۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نجاشی کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا، مسند احمد میں موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے اور کافی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے اس کے سامنے یہ الفاظ بولے تھے کہ ہمارے پاس وہ ہستی تشریف فرمائے، انہو آمارا، انہو آمارنا
बिस्सियाम वज़्ज़काह, आहा, सुभान अल्लाह, हमें सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का हुक्म देते हैं। हिजरत हबशा तो मक्की दौर की मक्की दौर की है, तो इसलिए इसका मतलब है कि ज़कात का इजमाली हुक्म मक्का में आ चुका था और 2 हिजरी में बाद हिजरत इस पे फर्जियत हुई है कि अब ये हर हाल में करना हो। वाह वाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हम देखते हैं तो सूरह बकरा शरीफ में कम से कम डायरेक्टली 5 मरतबा ज़कात का जिक्र किया है। इसी तरह कुरान पाक की अगर तमाम सूरतों को जमा किए लफ्ज़ ज़कात या लफ्ज़ सदका के साथ कम से कम 80 मरतबा अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अल्लाह। इससे इसकी अहमियत को ज़हन में रख लेना चाहिए। ये 1 मरतबा हुक्म नहीं है बल्कि 80 से ज़ायद मरतबा ये हुक्म देकर बता दिया कि इस्लाम में ज़कात की अहमियत क्या है। व अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। कहीं अल्लाह ताला ने इसको अपने अंदाज में जिक्र कर दिया इसके मसारिफ के हवाले से, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राए, ये सारी आयात के अंदर इसका जिक्र कर दिया। वयुतूनज़्ज़का कहकर फिर ज़कात का जिक्र कर दिया। तो कुरान मजीद में इसका बार बार जिक्र करना इस बात की अहमियत है कि ज़कात को समझना होगा। और यही बात जो है वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने अपने दौरे हुकूमत में फरमा दी थी। जब कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार और इनहराफ किया तो आपने फरमाया कि जो शख्स ज़कात और नमाज में फ़र्क करेगा मैं उसके खिलाफ ज़रूर जिहाद करूँगा। इसका मतलब है कि जहां ज़कात की अदायगी न की जाए उन लोगों के खिलाफ जिहाद जो है वो फ़र्ज हो जाता है और तब तक जिहाद करना ज़रूरी होता है जब तक वो अपने असल हुक्म की तरफ लौट नहीं आते। कुरान मजीद का अगर बिल्कुल ही इब्तिदाइया देखते हैं तो सूरह बकरा शरीफ के पहले रुकू के अंदर ही अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी और फरमा दिया कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अब खुदा ने जो दिया है वो रिज़्क़े हलाल है, बेशक। रिज़्क़े हराम आपकी अपनी एफर्ट है, रिज़्क़े हलाल खुदा देता है। तो फरमाया जो हमने दिया यानी रिज़्क़े हलाल दिया उसमें से जो नेक मोमिन और मुत्तकी हैं वो उसमें से खर्च करते हैं। और इसलिए कि खुदा को कहते हैं कि या अल्लाह हम क्या कर रहे, दिया तो तूने था, सुभान अल्लाह, अता तूने किया था, इकरार करते हैं और अब तेरे ही हुक्म पे हम इसको खर्च कर रहे हैं। और एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता जो है वो हमें मिलता है हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से। आप फरमाते हैं कि ज़कात का हुक्म क्यों है कि असल में उस मेराज की तरफ जाने का हुक्म है। फरमाया जब तुम अपने माल को पाक और साफ करना सीख लोगे ना तो तुम्हारी रूह की ततहीर खुद ब खुद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि बहुत सी इबादात बल्कि कसरत इबादात का ताल्लुक डायरेक्टली माल से है। आप नमाज पढ़ते हैं तो लिबास तो फिर माल से ही बनता है। आप हज के लिए जाते हैं तो वो खर्चा तो माल से ही आता है। आप रोजा रखते हैं तो इफ्तारी तो फिर उसकी माल से ही होती है। तो जब माल पाक होना शुरू हुआ तो ये जितनी इबादात है उसके अंदर भी पाकीज़गी चली गई। तो इसका मतलब है कि माल का पाक करना दर हकीकत अपनी रूह को हवा हवस से और अपनी रूह को ख्वाहिशात नफसानी से और अलाइशों और गुनाहों से पाक करने का एक बेहतरीन जरिया। वाह वाह। मदरी साहब, अहादीस मुबारका से हमें ज़कात के बारे में क्या रहनुमाई मिलती है और जिसकी तरफ बरकाती साहब इशारा फरमा रहे थे, अहद सिद्दीकी में जो मुनकरीन ज़कात के साथ एक उसूली जंग की गई उस पर भी रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान की ये खूबी है कि वो अपने हर मामले में रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैरवी करता है। नबी पाक जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया मुसलमान उसे हरफ़े आखिर समझता है। तो माली मामलात में हुजूर फ़ख्र आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद फरमाई कि जो मालदार लोग हैं वो अपने माल की ज़कात ज़रूर अदा करें। हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब यमन की जानिब हाकिम बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो आपने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ वहाँ के लोगों को बता देना कि तुम्हारे मालदारों के माल के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ कर दी गई है। तो उनसे वो ज़कात वसूल करना और वहाँ के फ़ुक़रा मसाकीन के सेपुर्द करना, उन्हें मालिक बनाना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाई। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि एक देहात का रहने वाला शख्स जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ गुज़ार हुआ, आका मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि मैं वो करूँ तो जन्नत में चला जाऊँ।
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہ سبحان اللہ۔ ٹھہرانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور نماز جو فرض تمہارے اوپر کی گئی ہے اسے ادا کرنا، زکوٰۃ جو مقرر ہے اسے پورا پورا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو وہ دیہاتی شخص کہنے لگا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان احکام پر کچھ اضافہ نہ کروں گا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت موجزن تھا، جوش پر تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگو کسی شخص نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس دیہاتی کو دیکھنا، کہ اس نے کتنے مختصر انداز میں اللہ رسول سے جنت کا مطالبہ کیا، اور اب تعالیٰ نے اس کی اس مراد کو پورا فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دے، 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کو ادا کرے، زکوٰۃ پوری دے، اور امانت کا خیال رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، برائی سے بچا رہے، پیٹ کو حرام کھانے سے بچا لے، اور زبان کو برائی سے، بری بات سے بچا لے، یہ 6 باتوں کو وہ پورا کرے تو میں خود محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے جو ہے وہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا آقا اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دی ہو؟ تو حضور نے فرمایا اس نے اپنے مال سے شر کو دور کر دیا۔ کیا بات ہے! زکوٰۃ ادا کرنے والا تقوی پا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو قرآن نے کہا کہ وہ کامیاب انسان ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو قرآن نے کہا کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو قرآن مجید نے کہا کہ وہ پر نور راستے پر ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال جب اس کی اولاد کھاتی ہے تو اس کی اولاد بھی فرما بردار حضور یہ بنتی بھی ہے۔ کوئی ایسا حکم ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقات ہیں یہ بظاہر اس سے مال گھٹ رہا ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت گھٹ نہیں رہا ہوتا؟ اس کی خوبصورت جو ہے وہ مثال مفسرین اکرام نے ایک درخت سے دی ہے کہ مالی اس کی شاخیں کاٹ دیتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ درخت کی شاخیں کم ہو گئی ہیں، جیسے ہی موسم بہار آتا ہے تو اس سے پھر جب شگوفے پھوٹتے ہیں اور اس سے جب کلیاں نکلتی ہیں، اس سے جو پھول نکلتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ نکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ گھنے ہوتے ہیں، تو یہ مال جب دوبارہ اس میں تجارت ہوتی تو برکت پھیل جاتی ہے۔ تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب زمانہ خلافت تھا تو اس وقت کچھ قبائل میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ جو زکوٰۃ کا حکم تھا یہ حضور کے زمانے تک تھا، اب وہ جو ہے نا جیسے وہ ختم ہو گیا ہے، یہ ظاہری طور پر ختم ہو گیا، تو قبائل کے نمائندے آئے بھی جو ہے نا وہ حضرت امیر المومنین کے پاس، تو آپ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ تمہیں ادا کرنی ہوگی۔ اچھا ویسے بڑی سادہ لوحی ہے حضور، مالی معاملات میں ایسی بات ہے، فرض کر لینا، ہاں فرض کر لیں، یہ آج بھی ایسا ہی ہے، یعنی سود کھانے والے اس کو گفٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، رشوت لینے والے کہتے ہیں یہ تو تحفہ ہے، تو یہ مال چیز ہی ایسی ہے قبلہ، کیونکہ نفس سے اس کو ڈائریکٹ تعلق ہے، تو آپ نے صاف ڈکلیئر کر دیا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے آگے سے سوال کیا، حضور جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس کی تو جان محفوظ ہو گئی ہے، تو آپ کیسے جو ہے نا جنگ کریں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، نماز اور زکوٰۃ یہ برابر ہیں، جو اس کو نماز کی طرح فرض نہیں سمجھے گا میں جنگ کروں گا۔ حضرت ابو رجا کہتے ہیں پھر اس کے ثمرات ہمیں ملے، اور یہ نظر آیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق ایسا نہ کرتے تو زکوٰۃ کا حکم امت کے اندر ختم ہو جاتا اور فقراء و مساکین رل جاتے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ واضح ہوا تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے ابو بکر اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ الفاظ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یوسفی صاحب، زکوٰۃ کن لوگوں پر اور کب فرض ہوتی ہے؟ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا نصاب یعنی معیار خود متعین فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید بھی فرمائی، اظہار بھی فرمایا. ارشاد کیجیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں اس بات کو بڑی محبت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جو اسلام کا صحیح فلسفہ ہے ہمارا 92 چینل اسی فلسفے پہ چلتا. الحمدللہ. عمومی طور پر زکوٰۃ کا موضوع رمضان میں سنایا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے پہلے تیاری کے ساتھ ہے تاکہ لوگ رجب میں شعبان میں اپنے مالوں کا حساب کتاب لگا کر اگر رمضان میں دینا چاہیں تو رمضان میں دے دیں، وگرنہ پہلے دیں تاکہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر کے اطمینان اور سکون سے فرض کی ادائیگی کر سکیں. حضور، آپ کی اس بات سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا حکم ہے کہ آپ ہر حال میں رمضان شریف میں زکوٰۃ دیں؟ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. جی. رمضان کا تعلق ثواب کی زیادتی کے ساتھ ہے. جی. جس کام کو نفل قرار دیا رمضان میں کریں گے تو فرض ہے، اور فرض ہے تو 70 فرضوں کے برابر ہے، یعنی برکات زیادہ ہیں، برکات ثواب زیادہ ہیں. زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق سال کے گزرنے کے ساتھ. ٹھیک. سال جس مہینے میں پورا ہو جائے اور وہ بھی اسلامی مہینہ ہو جی تو اس میں زکوٰۃ دینی فرض ہو جاتی ہے. اور جب فرض ہو جائے تو جلد از جلد اس کو ادا کر دینا چاہیے. بالکل. میں اس کی صورتحال ساری بیان کرتا ہوں. فرمائیے. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، تو سب سے پہلے زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. جی. پھر اس کے بعد بالغ ہونا ضروری ہے، پھر عاقل ہونا ضروری ہے، پھر آزاد ہونا ضروری ہے، پھر جس مال کی زکوٰۃ دینی ہے وہ اس کی ملک میں ہو. اچھا. اگر اس نے کمیٹیوں کی صورت میں کہیں رکھا ہوا ہے یا وہ کسی نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے یا ادھار دیا ہوا تو اس کی زکوٰۃ چڑھ رہی ہے. وہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ اس کے قبضے میں نہیں آ جاتا. اگر آ جائے گا تو جتنے سال اس کے پاس رہا وہ بھی دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ یہ مالک تھا اس کا. پھر اس کا اختیار بھی ہو اور وہ مال قرض سے خالی ہو. اس کے اوپر لوگ بہت سارے اپنے فوائد نکال لیتے. 10 ملین اس کے پاس ہے اور 1 لاکھ یا 2 لاکھ اس کی زکوٰۃ ہے، تو کہتا ہے میں مقروض ہوں. جبکہ قرض کا اور مال کا تعلق یہ ہے کہ قرض مال سے زیادہ ہو. اگر 1 لاکھ روپیہ کسی کے پاس زکوٰۃ ہے یا 1 لاکھ کسی کے پاس قرض ہے اور 2 ملین یا 3 ملین اس کے پاس مال ہے، 1 لاکھ مائنس کر کے باقی کی وہ زکوٰۃ دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ڈاج نہیں دے سکتے. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ لے بس. اللہ کو کوئی بندہ ہیلا کے طور پر اپنے مال سے اس طرح دائیں بائیں کر کے نیتوں کا جاننے والا. بالکل وہ نیتوں کا جاننے والا. پھر فرمایا کہ زکوٰۃ حاجات اصلیہ سے خالی ہو. ایک بندے کے پاس 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ ہر مہینے ہوتے جی، لیکن اس کی ضروریات ایسی ہیں جو صحیح ہیں، شرعی طور پر وہ ضروریات کہلانے کی حقدار ہے. بنیادی ضروریات. میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تجارتی کیفیات ہے نا، اس میں ایک بڑا فکرہ بڑا لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے. غیر محدود یا لامحدود خواہشات کو محدود بجٹ میں پورا کرنا یہ عقل و شعور والے انسان کی دلیل ہوتی ہے. اور وہ جو ترجیحات والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ حاجات اصلیہ ہوتی ہیں. بے شک. واہ واہ واہ. وہ حاجات اصلیہ ہوتی ہیں. بے شک. تو حاجات اصلیہ سے فارغ ہو. اگر ایک بندہ 8-10 لاکھ بھی کماتا ہے اور وہ سارا مہینے کے آخر میں ختم ہو جاتا تو اتنے پیسے کرنے کے باوجود بھی اسلام اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتا. کمال ہے. یہ اسلام کی شان ہے. واہ واہ. ٹیکس اگرچہ ہر سال بڑھتا رہے لیکن اسلام زکوٰۃ نہیں لیتا بلکہ اس سے پوچھتا ہے تمہیں تو نہیں چاہیے؟ اگر تمہیں چاہیے تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ زکوٰۃ اس پر ہوگی جس کے پاس مال سارا سال رہا ہوا. ٹھیک. اگر سال نہیں گزرا تو اس کے اوپر زکوٰۃ. ویسے اختیار دیا کہ تم سال سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو. اگر ایک بندے کی زکوٰۃ 1 لاکھ لگتی ہے تو وہ 8,000 9,000 ہر مہینے دے کے آخر میں ایوریج کیلکولیٹ کر لے، اس کے لیے آسانی. پھر جو چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ بڑی اہم ہیں، ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سونا چاندی اور نقدی جو زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے بنیادی شے ہے. جی. سونے کا نصاب شریعت اسلامیہ نے 7.5 تولے مقرر کیا. ٹھیک. اس میں جو پہلے بھی بات ہوئی اب دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 2 تولے میں اپنے نام لگا لوں 2 بیوی کے، ایسا نہیں کرنا. حضور یہ اہل خانہ کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے؟
بالکل اہل خانہ کے زیورات پر بھی اور ان لباسوں پر بھی جو سارا سال استعمال نہیں ہوتے، اور علماء کی ان کتابوں پر بھی جو سارا سال نہیں پڑھی جاتی، اللہ اکبر، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ۔ اور میں نے یہ دیکھا، میرے والد گرامی اپنے ایک خاص پڑھے لکھے مرید کو بلاتے تھے ہر سال کے آخر میں، اور ساری کتابوں کی قیمت لگوا کے اس کی زکوٰۃ ادا کیا اللہ اکبر، یہ تو ہم بہت ہی لوگوں اہم کو نقطہ۔ تبلیغ کرتے ہیں تو ہم خود نہیں دے سکتے، اللہ اللہ، تو یہ دیا کرتے تھے وہ۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، جو کتاب نہیں پڑھی جاتی اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح برتن ہیں، اسی طرح کپڑے ہیں جو سارا سال استعمال نہیں ہوتے، ان کی زکوٰۃ دینی لازم ہے۔ چاندی میں 52.5 تولے چاندی ہے، اور اسی طرح زمینی پیداوار میں 2 طرح کی پیداوار ہے، کہ ایک وہ زمین ہے جس کے اوپر ہم پانی استعمال کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، اس کے اوپر عشر دینا پڑتا ہے۔ اگر یہ فصل سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے تو ہر دفعہ میں اس کے 10 حصے کر کے 1 حصہ عشر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑتا ہے۔ اور جو قدرتی پانی سے، بارشوں سے یا نہری سے، زمین سے سیراب ہو جاتی ہے، اس پہ خمس دینا پڑتا ہے، یعنی اس کے 5 حصے کر کے 1 حصہ اس کو دینا پڑتا ہے۔ اس کو سادہ زبان میں عشر 100 روپے میں سے 10 ہے، جی، اور خمس 100 روپے میں سے 20 ہے، کیونکہ اس کے اخراجات اس کے اخراجات کو۔ ہاں، اور پھر جو ہمارے پاس چیزیں اس کے علاوہ لوگ، کیونکہ دیہات والے بھی سنتے ہیں، جی جی جی، اونٹ والا 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ دے گا، گائے والا 30 پہ زکوٰۃ دے گا، اور بکری والا 40 پہ زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ مال پاک صاف ستھرا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفاء سے رزق میں خیر و برکت کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو شخص مالی تنگی میں مبتلا ہو تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق 11 بار پڑھے، انشاءاللہ مالی تنگی دور ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو، کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ مقبول ہوگا۔